बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट खिचड़ी की तीन तीन देगें पकाने में मसरूफ़ है और किसी को पता नहीं है कि कौन सी देग खुलेगी और कौन सी देग को डंप किया जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म कराने के लिए और उन्हें बरी कराने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं, बल्कि अगले मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। और तीसरी तरफ इमरान खान की डकैती जारी है और उसने शरह सूद 1% और बढ़ा दी है ताकि बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार का मौका दिया जा सके और महंगाई में मज़ीद इजाफा किया जा सके। और महंगाई में इजाफे के लिए उसने और भी कुछ नहायत तकलीफ़ दे और अवाम दुश्मन और नहायत ही बेरहमाना किस्म के फ़ैसले भी किए हैं। इन पर बात होगी, लेकिन पहले उस तनाज़े पर जिसे फवाद चौधरी ने अपनी हमाकत से मज़ीद हवा दे दी है, जिसकी जद में इमरान खान है और जिसका आगाज़ जस्टिस वजीहुद्दीन साहब के एक इंटरव्यू से हुआ था जो उन्होंने पीटीआई के एक हामी टीवी चैनल बोल को दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन इमरान खान को बनी गाला के अखराजात के लिए हर महीने 30 लाख रुपए देते थे। फिर इमरान खान ने कहा कि ये रकम कम है, मुझे ज़्यादा रकम दी जाए। फिर चुनाचे 50 लाख रुपए वो माहाना देते रहे। अब ये समझ से बालातर है कि 50 लाख रुपए का इमरान खान करता गया था, क्योंकि उसके लिए जो हर रोज़ एक हिरन लाया जाता है और जो जिसे साबुत पकाया जाता है, उसका खर्चा भी पख्तूनख्वा की कोई शख्सियत अदा करती है। जैसे कि जस्टिस साहब ने बताया कि ये तो अपनी जेब से बूट का तस्मा तक नहीं खरीदता, तो वो 50 लाख रुपए कहाँ ये खर्च करता था। और फवाद चौधरी ने इस तनाज़े को जो पहले ही भड़क उठा था और तमाम चैनल्स पर इस पर बात हो रही है, अवाम में बात हो रही है, तो फवाद चौधरी ने जस्टिस वजीहुद्दीन को जोकर कहकर कहा है कि यह सब झूठ है, और झूठ है तो आप ये इसकी तरदीद जहांगीर तरीन से करवाएं। जहांगीर तरीन ने तो कोई तरदीद नहीं की, और ख़ुद ये फवाद चौधरी की तरदीद भी 3 दिन के बाद आई है। यानी 3 दिन तक इमरान खान को साफ सूंघा रहा कि मैं अब क्या जवाब दूँ, क्या जवाब न दूँ, क्योंकि बात तो सच है। और ये बात जस्टिस वजीहुद्दीन बहुत पहले किसी और चैनल्स पर भी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया पर इतनी ज़्यादा पाबंदी और सख्ती थी कि वो बात उसी चैनल तक महदूद रह गई। तो अब ये बात चूँकि वो कोठों चढ़ी वाले मुहावरे के मुताबिक बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और कू बकू रिसवाई हो रही है, तो फवाद चौधरी को तरदीद का ख्याल आया। और ये वही फवाद चौधरी है जो ख़ुद जोकरों वाला किरदार अदा करता रहा। ये आपको याद होगा कि इसने कहा था कि नासा जो अमेरिका का खलाई महकमा है और दुनिया का सबसे बड़ा खलाई साइंस का इदारा है, तो इसने कहा था कि नासा मेरे मातहत काम करता है। और इसने ये भी कहा था कि आइंदा से ईद का चाँद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चढ़ा करेगा, रमज़ान का भी और दोनों ईदों का भी। और इस तरह इसी ने फार्मूला दिया था कि ये जो इमरान खान बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रोज़ाना हेलीकॉप्टर के ज़रिए 4 चक्कर लगाता है, तो इस पर ख़र्चा सिर्फ 5 रुपये फ़ी किलोमीटर आता है। तो इस तरह की जोकराना किस्म की, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी अहमकाना बातें मौजूद हैं। और कल ही इसने एक और अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान इस्लामी मुमलकत नहीं है, बल्कि ये कौमी रियासत है, नेशन स्टेट है। यानी पीटीआई ने जो ड्रामा रियासत मदीना का खड़ा कर रखा है, उसको इसने फवाद चौधरी ने एक ही फिक्रे में उसे काट कर रख दिया है कि नेशन स्टेट है। तो फिर इसमें बताया जाए कि पाकिस्तान में कौन सी कौम रहती है। पाकिस्तान में फिर पंजाबी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बलोच रहते हैं, पठान रहते हैं। पाकिस्तानी तो फिर कहीं भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौमियत का तस्वर ही इस बुनियाद पर है कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है। अगर पाकिस्तान इस्लामी स्टेट नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कौमियत भी कौन ही है। तुर्क कौमियत है, ईरानी कौमियत है, अरब कौमियत है। पाकिस्तानी कौमियत तारीख़ जोग्राफ़ी में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तानी कौम की नाम भी कोई चीज़ पाई जाती है। ये तो कि नई कौम थी जिसको इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया और उसको नाम रखा गया पाकिस्तान। बहरहाल खुशी की बात है उसने कि इमरान खान के अंदर का असल खोल दिया कि रियासत मदीना के नाम पर वो कोई और रियासत बनाना चाहता है। खुद एक जोकर होकर इसने जस्टिस वजीहुद्दीन को जोकर कहा है, जबकि जस्टिस वजीहुद्दीन वो आदमी है कि जब वो जज थे तब भी उनकी इज़्ज़त थी, जब वो रिटायर हुए तब भी उनकी इज़्ज़त थी, और जब वो पीटीआई में आए तब भी उनकी इज़्ज़त थी, और जब पीटीआई से निकले तब भी उनकी इज़्ज़त थी और इज़्ज़त है। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि वो 2 अफराद में से एक हैं जस्टिस वजीहुद्दीन साहब कि जो पीटीआई में शामिल होने के बावजूद जिनको मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। वरना तो पीटीआई को आमतौर पर तेलंगों की और उठाई गिरों की और जेब कतरों की पार्टी समझा जाता है। अशराफिया के वो अनासर जो छोटी से लेकर बड़ी चोरी तक करने से गुरेज नहीं करते,
لیکن اس پارٹی میں رہ کر کسی آدمی کو باعزت سمجھا جائے تو یہ ایک دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، اور ایسے 8ویں عجوبے 2 ہیں۔ ایک جسٹس وزیر الدین صاحب جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا پارٹی ان سے لا تعلق ہو چکی ہے، جو بھی کہہ لیں، اور دوسرے ہیں حامد خان صاحب جو ان کے وکیل رہنما ہیں، وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی میں شامل ہے، اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے باوجود لوگ انہیں معزز قرار دیتے ہیں اور معزز سمجھتے ہیں۔ وہ ایک باعزت شخصیت ہے، اور یہ ایک بالکل جدید سائنس کو اس پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر یہ کیسے یہ کرامت ہو گئی کہ ایک آدمی پی ٹی آئی کے اندر ہے، لوگ پھر بھی اس کو باعزت سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جسٹس وزیر الدین صاحب کے جو ارشادات ہیں ان کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور جسٹس صاحب نے جو بات نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے 1 کروڑ روپے مالیت کی بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی عمران خان کو تحفے میں دی تھی، جو عمران خان نے اگلے دن سے چلانی شروع کر دی تھی۔ تو یہ جو کروڑوں کی لبادشات تھی ان کا بدلہ عمران خان نے دیا، یہ نہیں کہ یک طرفہ سودا تھا۔ عمران خان نے برسر اقتدار آنے کے بعد جہانگیر ترین کو شوگر کے معاملے میں 30 ارب روپے کا ڈاکہ مارنے کی اجازت دی، 30 ارب روپے کا ڈاکہ۔ اور یہ ڈاکہ کچھ اس کی لا علمی میں نہیں مارا جس طرح یہ پی ٹی آئی والے تاثر دیتے ہیں کہ مافیا ہے۔ اس ڈاکے کی منظوری عمران خان نے دی اور کابینہ سے، وہاں کی کابینہ سے دلوائی۔ جب یہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو دراصل یہ اس ڈکیتی کا ایک کور اپ تھا، اور اس کے تحت جہانگیر ترین نے بھی ڈکیتی ماری 30 ارب روپے کی، اور خسرو بختیار نے بھی ماری، اور میاں زر کا جو ہونہار ہے اس نے بھی ماری۔ سب لوگوں نے اس ڈکیتی میں اپنا اپنا حصہ وصول کیا، اور عمران خان نے اس طرح جہانگیر ترین کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ جب اس پر شور اٹھا، ایک سکینڈل بن گیا، تو اس کے بعد جہانگیر ترین کو ڈمپ کر دیا، لیکن کارروائی کوئی نہیں کی، کارروائی کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اور جو عدالت میں وہ لے کر گئے معاملہ، اس میں اس طرح تضادات رکھے گئے جان بوجھ کر کہ عدالت اس کو مسترد کر دے۔ چنانچہ جو عدالتی معاملہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اس نے ڈکیتی پر کوئی کارروائی نہیں کی، جس طرح اس نے اپنے یار عامر کیانی کو 100 ارب روپے کی ڈکیتی مارنے کی اجازت دی دواؤں کے مد میں، اور جب اس کا سکینڈل بنا تو اس کی وزارت بدل دی گئی۔ وہ اب بھی پی ٹی آئی کا جو کھڑپیش گنے جاتے ہیں ان میں ایک شامل ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے دوسری ڈکیتیاں ہیں جن کی تفصیل بتاؤں گا تو وہ بار بار ریپیٹیشن کے ضمن میں آ جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ درجن بھر میگا ڈاکے مارے گئے ہیں جن کی مالیت اربوں میں ہے، اور اس طرح اس نے جہانگیر ترین کا بدلہ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی ہرن بھی اپنے پلے سے نہیں کھاتا، روز اس کے لیے ایک مسلم ہرن بنتا ہے، اور دن میں یہ جتنا کھانا کھاتا ہے، پی ٹی آئی کے جو قریبی لوگ ہیں، ان میں کپتان کا ایک ذاتی کالم نویس بھی شامل ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں جب یہ تقریر کرنے جاتا ہے تو وہاں کس طرح گزارا کرتا ہے، کیونکہ یہ آدھا گھنٹہ بھی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سارا دن کھاتا رہتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی کھاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی کھاتا ہے، بے تحاشا کھاتا ہے، اور ہر کھانا اس کا نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ مرغی، بٹیر، تیتر، یہ سب پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے، جو بنی گالہ میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا کھاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو صرف کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، عوام کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیتا۔ جہانگیر ترین تو اس کی ایک اے ٹی ایم مشین ہے نا، اس کی اے ٹی ایم مشینیں کئی ہیں، ان میں کلیم خان بھی تھا جو اب پارٹی چھوڑ چکا ہے، اور یہ ان اے ٹی ایم مشینوں سے اس طرح پیسے وصول کیا کرتا تھا جس طرح کرتا ہے، بلکہ اب بھی جس طرح کوئی بہت بڑا ڈان اپنے ماتحت اڈوں سے اور چھوٹے چھوٹے یونٹ مافیاؤں سے، انڈر ورلڈ سے، جن کو کراچی اور بمبئی کی زبان میں اڈا کہا جاتا ہے، منشیات فروشی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے اڈے پورے شہر میں پھیلے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر اس نیٹ ورکنگ کا جو انچارج ہوتا ہے اس کو ڈان بھی کہا جاتا ہے، استاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس استاد کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جتنے محلہ وائز یونٹ ہوتے ہیں، کالونی وائز، وہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح عمران خان ان لوگوں سے پیسے وصول کرتا رہا ہے، اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیونکہ اس کا خرچہ گھر کا تو یہ خود نہیں اٹھاتا، گھر کا خرچہ سارے دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، تو پھر یہ اتنا روپیہ کہاں جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں باہر سے قرض لی گئی رقم جاتی ہے، پاکستان نے جتنے 70 سالوں میں قرضہ لیا اس کے 60% قرضہ عمران خان اکیلے نے 3 سال میں لیا، اور جو قرضہ اترا ہے وہ 10% بھی 5% بھی نہیں ہے، تو باقی 95% ڈالر جو ہے وہ کہاں گئے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ وہی ہے جہاں باقی رقم جاتی ہے۔ تو ناظرین، بات اس کی جسٹس وزیر الدین صاحب کے حوالے سے لمبی ہو گئی،
تو بات ہو رہی تھی کھچڑی کی، لیکن اس سے پہلے 2-3 سطروں میں گوادر کا ذکر کہ گوادر کا معاملہ پھیل گیا ہے، اور اب عمران خان نے مجبور ہو کر، وہی عمران خان جو چند روز پہلے تک دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں ان کو دھمکیاں میں اس پیغامات بھیج رہا تھا کہ دھرنا ختم کر دو ورنہ میں سمیش کر دوں گا، اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے قانون نافذ کرنے والے دستوں کی فوجیں اور پلٹنے پولیس کی بھیجی تھی. تو وہی عمران خان اب مجبور ہو گیا ہے کہ اسد عمر کو مذاکرات کے لیے اس نے روانہ کر دیا ہے. تو اسد عمر کی کیا قابلیت ہے، وہ کیا مذاکرات کرے گا، یہ الگ بات ہے. تو دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے دھرنے کے قائد نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت دردناک ہے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کا پانی بھی چھین لیا ہے، آپ نے بلوچستان کی بجلی بھی چھین لی ہے، آپ نے بلوچستان میں لوگوں کا زندگی کا جینے کا حق بھی چھین لیا اور بلوچستان کو ایک بڑے قبرستان میں بدل دیا ہے. تو خدا کے لیے یہ ظلم بند کرو. اور جب سے عمرانی سرکار آئی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں. اور یہ جو ٹرالر مافیا جو ہے جس کے خلاف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان اس کے خلاف کیسے کارروائی کرے گا، کیونکہ یہ ٹرالر مافیا جو ہے یہ عمران خان ہی کا محتاج ہے، عمران خان ہی کے اشارے پر یہ حرکت میں آیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اور انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ یہ ٹرالر جو بڑے بڑے ہیں یہ گہرے سمندروں میں مچھلیاں پکڑتے ہیں، ساحل کے قریب سے نہیں. ساحل کے قریب انہی لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کی سرزمین ہوتی ہے، اور گویا کہ جیسے کہ آپ کسی کی گلی محلے میں گھس کر قبضہ کر لیں گلی کے رقبے پر، اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ عمران خان کی سرپرستی میں یہ مافیا وجود میں آیا ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا عمران خان کے آنے سے پہلے. تو اب مذاکرات کر کے عمران خان اس میں سے کیا نکالے گا. اور ناظرین، ایک جو بات جس پر کل بھی ایک ولاگ میں بات ہوئی تھی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، تو اس مسئلے کو انہوں نے زیادہ زور سے اٹھایا ہے. اور اس پر اختر مینگل صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے اب لاپتہ افراد کا ایشو بھی اٹھانا شروع کر دیا، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ ان کو اس دھرنے کو اٹھا دیا جائے گا. انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن ظاہر ہے اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقت کے جو مراکز ہیں وہ اس دھرنے کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. کیا وہی طرز عمل ہوگا جو لبیک کے ساتھ برتا گیا یا اس سے مختلف ہوگا. ناظرین، اب آتے ہیں دیگوں کی طرف. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی واضح آپشن ابھی تک نہیں آیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو معلوم ہوا ہے کہ وہ 3 مختلف آپشنز پر کام کر رہے ہیں، اور جس کو وہ سوٹیبل سمجھیں گے اس کو اختیار کریں گے. اسی کو میں نے یہ کہا کہ یہ 3 دیگیں پکڑی ہے، کون سی دیگ کھلے گی اس کا پتہ نہیں چل رہا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کا گمان ہے یا غلط فہمی ہے یا پھر وہ خوش فہمی کا شکار ہیں. مثلا ایک دیگ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور ایک دیگ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی کسی کو سامنے لے آیا جائے. اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بڑی کشمکش ہو رہی ہے. پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی خاص طور پر یہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اس مقابلے میں ایک دوسرے کو حریف تصور کر رہے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ نگاہ انتخاب ان پر پڑے، لیکن ابھی تک نگاہ انتخاب ان پر پڑنے کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اور تیسری دیگ جو ہے وہ اس کو نواز شریف پیشگی مسترد کر چکے ہیں کہ شہباز شریف عبوری حکومت کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. وہ وزیر اعظم بنیں گے تو اگلے الیکشن کے بعد ہی بنیں گے، جو کہ اپریل مئی میں ہونے کا 90% یقین ہو چکا ہے متعلقہ حلقوں کو. لیکن الیکشن سے پہلے کیا آپشن اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی واضح نہیں ہے. عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے اور نااہلی کا آپشن بھی ہے. لیکن یہ طے ہے، جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ 3 دیگیں پک رہی ہیں، الگ الگ تینوں پر کام ہو رہا ہے، تینوں کے فیزیبلٹی دیکھی جا رہی ہے، اور ان میں سے ایک دیگ اپنے وقت پر کھل جائے گی. اور تیسری طرف عمران خان کی ڈاکہ زنی جاری ہے. اور ڈاکہ زنی کیا ہے اس میں ایک دیکھیے، انہوں نے ایک اور ظالمانہ اقدام یہ کیا ہے. ٹیکسیشن بڑھانے کی خاطر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جن گھروں میں بجلی کے 2 میٹر ہیں ان کو کاٹ دیا جائے گا اور صرف 1 میٹر رکھا جائے گا. اب اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ ظلم کی بات یہ ہے کہ بہت سے گھر ہیں شہروں میں کہ ایک گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں یا 3 بھائی رہتے ہیں، یعنی مشترکہ فیملی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مشترکہ فیملی نہیں ہوتے. ہر بھائی اپنا کچن خود چلاتا ہے، اپنے بچوں کی فیسیں خود بھرتا ہے، اپنے دیگر اخراجات بھی خود کرتا ہے، اور بجلی کا بل بھی اپنے حصے کا الگ دیتا ہے.
اور یہ اچھی بات ہے اس لیے کہ جب بجلی کا بل تقسیم ہوتا ہے تو پھر اس میں جھگڑے کا امکان بھی رہتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں میں 2 یا 3 بجلی کے میٹر لگوائے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے اب جب یہ میٹر ایک کٹ جائے گا تو مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک بھائی کی بجلی 6,000 روپے کی خرچ ہوتی ہے، دوسرے کی بھی لگ بھگ اتنی کہ 6,000 کی. یہ تو میں نے مثال دی ہے، ورنہ 6,000 کا بل آج کل کہاں آتا ہے؟ 8-10 ہزار سے، سردیوں کے موسم میں بھی 10-12 ہزار سے کم کا بل نہیں آ رہا. تو سپوز 6,000 کر لیں، 6,000 کا بل اس نے دیا، 6,000 کا بل اس نے دیا، یہ ہو گئے 12,000. یعنی 12,000 اس گھر میں سے 2 میٹروں کے ذریعے وابٹا کو جا رہے ہیں. جب یہ 1 میٹر ہو جائے گا تو استعمال ہونے والی بجلی کا سلیب بڑھ جائے گا، اور ان دونوں بھائیوں کو 12 کے بجائے 20,000 روپے بجلی کا بل دینا پڑے گا. اور بجلی کی قیمت ابھی بڑھنی ہے، مزید بڑھنی ہے. بجلی کا بنیادی یونٹ کی قیمت جتنی زیادہ بڑھتی ہے، سلیب میں وہ رقم ملٹیپل ہو جاتی ہے، اور وہ رقم اس سے زیادہ بڑھ جاتی جو پہلے دینا پڑتی تھی. چنانچہ ایک آدمی جو 6,000 دے رہا تھا وہ اس کو 10,000 دینا پڑے گا، جبکہ وہ اس وقت 6,000 بھی بڑی مشکل سے دے رہا ہے، اس کو 10,000 دینا پڑے گا. یہ ایک نئی ڈکیتی کی طرز جو ہے عمران خان نے برتی ہے، اور سود کی شرح 1% بڑھا دی ہے، جس کا مقصد بینک مالکان کو نوازنا ہے اور پاکستان کی اقتصادیات کو مزید تباہ کرنا ہے. اور کل تو شوکت ترین نے بھی جو خطاب فرمایا ہے، اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے اشارے ملتے ہیں کہ صورتحال مایوس کن ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں عالمی ادارے اتنے یا زیادہ مایوس ہیں کہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ کم کیا ہے مختلف ملکوں کے لیے، اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ شرمناک حد تک نیچے جا رہا ہے. بھارت کا 11% تک ہو گیا ہے. اب عالمی اداروں نے اس کو نئے حالات کے مطابق تھوڑا سا حقیقت پسندانہ بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ 9-9.5% کے درمیان رہے گا، اور پاکستان کا کتنا ہے اس کو ذکر ہی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور یہ 3 دیگوں میں سے کون سی کھچڑی پکتی ہے یہ بھی دیکھیں گے. اور اس سے پہلے میرا اندازہ یہ ہے، اور بتانے والے بتا رہے ہیں، کہ کھچڑی کا دیگ کا ڈھکن کھلنے سے پہلے نواز شریف اور مریم کے حوالے سے کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا جو عمران خان کے اعصاب کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، لیکن ادروائز وہ میرٹ پر ہوگا. تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.